हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक दुआ है, बहुत ही मुख्तसर लेकिन जामे तरीन दुआ, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो इंसान को ज़ुहद व तक़वा की कमाल की खूबी अता फरमाते हैं। अगर इंसान ये चाहे कि मुझे तक़वा अल्लाह अता फरमाएं, जो कुरान पाक में जगह जगह मुत्तकीन की सिफ़ात हैं, और दूसरा अगर ये चाहता है कि घर की ज़िंदगी मेरी खुशहाल पुरसकून हो जाए और बीवी बच्चे उसकी आंखों के लिए ठंडक बन जाएं और उसके लिए नेमत बन जाएं, इस तरह बीवी चाहे कि खामन मेरे लिए आंखों की ठंडक और नेमत बन जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में माश का जो रिज़्क़ का इंसान को परेशानी और फ़िक्र रहती है वो भी ख़त्म हो जाए और नेमतें माली तौर पे भी इंसान को वाफर मिक़दार में मिलें, तो ये मुख्तसर दुआ इंसान पढ़ ले। अल्लाह ने कुरान पाक में इसका जब ज़िक्र किया तो पहले अल्लाह ने इन सारी नेमतों का ज़िक्र किया कि जन्नत वालों को ये नेमतें मिलेंगी। अब जन्नत वालों की नेमतों का ज़िक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे बताया कि ये जन्नत वाले जो ये सारी नेमतें पा रहे हैं, ये यूं कहा करते थे ज़मीन पर, ये दुनिया में इस तरह जो है दुआ किया करते थे, इस तरह जो है अल्लाह को पुकारा करते थे। अब आप देखिए कि आप एक मीडिया में आज क्या करते हैं लोग, वीडियो ऐसी तलाश करते हैं। हर बंदा कोई घर बनाना चाहता है तो कहता है जी ऐसी वीडियो देखो कि जिसने घर बनाया हो और वो अपने ख्यालात का, अपने जो एक्सपीरियंस का इजहार करे। तो अब आप उसकी बात को कितना गौर से सुनते हैं कि ये कामयाब हुआ, इसने बेहतरीन घर बनाया, तो इसने क्या क्या जो है काम किए। इसी तरह कोई आदमी बहुत बड़ा बिजनेस करता है तो आप उसके ख्यालात को सुनते हैं कि इसके किस तरह तरक्की हुई, किस तरह जो है इसने आगे बढ़ा, आप उसकी बातों को फॉलो करते हैं। इसी तरह दुनिया के मामलात में जिस तरह इंसान ये देखता है कि फ़लाँ कामयाब आदमी किस तरह कामयाब हुआ और किस तरह जो है उसने तरक्की की, और हम उसी तरह काम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, हम भी तरक्की कर लेंगे। और जो नाकाम हुआ, जो पस्त हुआ, जो गुमराही में चला गया, जो ज़वाल में, माली ज़वाल में चला गया, या कोई आदमी बीमारी में चला गया, तो इंसान कहता है बचो इससे, कि ये काम करने से इंसान फ़लाँ बीमारी में मुब्तला हो जाता है, फ़लाँ नुकसान में चला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने वही नक्शा खींच रहे हैं, हमें बता रहे हैं। अब कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर हर चीज़ का ज़िक्र है कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम। ये कुरान की आयत बताती है कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, मैंने तुम्हारे पास ऐसी किताब भेजी है, फ़ीही ज़िक्रुकुम, जिसमें तुम्हारा अपना ज़िक्र भी मौजूद है। यानी आप जो निकालना चाहें अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ तो ये आपको बताएगी। जैसे आप कंप्यूटर पे जो उंगली मारते हैं, जो लिखते हैं, वो आपको बताता है। जब लैपटॉप बताता है 14वीं सदी के अंदर, तो क्या अल्लाह का कुरान नहीं बताता? बताता है। अभी आप कामयाब लोगों का ज़िक्र देखें तो अब ये आयत बता रही है। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह आले इमरान के अंदर, कुल, मेरे पैगम्बर ज़रा इनसे फरमाइए, अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़व इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। यहाँ तक तो अल्लाह ने कहा, मैं बताऊँ तुम्हें नहीं बेहतरीन कौन है जिन्होंने काम किए। बेहतरीन किन को कहा जाता है? जो कामयाब हो गया। आज दुनिया में आप बेहतरीन उसको कहते हैं जो कामयाब हो गया, जो पैसा लगाता रहा लेकिन इन्वेस्ट तो करता रहा, लेकिन उसमें से आउटपुट कोई नहीं, उसमें से निकल कुछ नहीं रहा, वहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो कहते हैं ये नाकाम आदमी है, कामयाब नहीं है, इसने डुबो दिया पैसा। तो इसी तरह एक आदमी जवान हुआ, जवानी भी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन ना दीन के लिहाज से वो कामयाब हुआ, ना दुनिया के लिहाज से, तो ये नाकाम आदमी है। इसने अपनी बचपन भी ज़ाया किया, नौजवानी भी, जवानी भी, बुढ़ापा भी। अल्लाह फरमाते अउनब्बिउकुम बिखैर, मैं आपको बताऊं नहीं, बाखबर ना करूं कि बेहतरीन क्या चीज़ है।
فرمایا بہترین یہ چیز ہے کہ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں ایسی کامیابی ملے گی جو باغات ہیں، جنت ہے ایسی کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ نقشہ تو سوئٹزرلینڈ کا بھی نہیں ہے، یہ تو دنیا کی بڑے بڑے پکنک پوائنٹ کا بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھینچ رہا ہے، اور یہ کافر سن کے حیران ہوتا ہے، پھر اسی طرح کی جو ہے نعمتیں یہاں بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس سے ایک دم مرغوب ہوتے ہیں کہ کتنی خوبصورت یہ جو ہے لیک ہیں، فلاں چیز ہے۔ تو فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہاں تو آپ گھر بنا کے بھی مر جاتے ہیں یا آپ کا گھر گر گیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن وہاں خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، وہاں صاف ستھری خوبصورت جوڑے ملیں گے، بیوی کو اچھا خامد، خامد کو اچھی بیوی ملے گی، جوڑے بہترین ہوں گے۔ یہاں جوڑے آپ استخارہ مجھ سے کراتے ہیں کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں جی یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، آپ پوچھتے ہیں۔ جب آپ کو میں یا کوئی بھی جس پہ آپ کو اعتماد ہے وہ آپ کو کہتا ہے جی رشتہ بہترین ہے، آپ کتنے مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ جس رشتے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، جہاں ازواج آپ کو زوج دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لفظ زوج مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اور یہ امرا ویسے عورت کے لیے بولتے ہیں، لیکن لفظ زوج جب بولا جاتا ہے تو یہ مرد کے لیے بھی عربی میں اور عورت کے لیے بھی۔ ازواج، آپ کو جو جوڑے بنیں گے وہ بھی بہترین اور اللہ کی رضا والے۔ ورضوان من اللہ، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا آپ کو ملے گی، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں آخر میں ملے گی، صحابہ کو دنیا میں مل گئی۔ کل صحابہ رضوان اللہ ہیں، اور ہم جنت میں جا کر رضوان اللہ بنیں گے، اور وہ دنیا میں بن گئے۔ فرق یہ ہے ہم اور وہ کبھی برابر پوری کائنات کے صحابہ کے بعد والے اور صحابہ کی پاؤں کی خاک کو اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ وہ دنیا میں رضوان اللہ ہیں اور ہم جنت میں جا کر رضوان اللہ بنیں گے۔ تو کتنا فرق ہوا۔ تو اب فرمایا کہ یہ ساری بات اللہ نے کی، فرمایا یہ اتنے لوگ جو کامیاب ہیں یہ کس وجہ سے تھے۔ اب وہ جملہ سن لیں، وہ بات سن لیں، وہ محنت سن لیں جو انہوں نے کام کیا۔ کیا کام کیا؟ دنیا کے اندر یہ یوں دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے الذین یقولون، الذین، یہ جو لوگ ہیں نا سارے جو آج آپ کو کامیاب نظر آ رہے ہیں، کامیاب تو اصل وہ لوگ ہیں نا۔ اب یہاں دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں کر سکتا میں کامیاب ہوا۔ کامیاب شہادت کے وقت، بخاری شریف کی حدیثیں اٹھا کر دیکھیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی اور حیات الصحابہ کے اندر بھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واقعات لکھے ہیں کہ صحابہ کو جب خنجر لگتا تھا، جب تلوار لگتی تھی، تو جب ان کی روح قبض ہوتی تھی تو ان کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا تھا فزت ورب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہماری محنت نہیں ہے نا، ہمارے اندر وہ اعمال نہیں ہے، لیکن یہ دعا کرنے والا کہہ سکتا ہے کیونکہ اللہ پیچھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ یوں کہا کرتے تھے، وہ جملہ کوئی بہت بڑا وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ آج بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی بڑا پیر اس کو سمجھا جاتا ہے جو لمبے چوڑے وظیفے آپ کو دے اور آپ کو سارا دن مصلی پہ بٹھائے رکھے، اور پھر اکثر یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے زیادہ آشنا نہیں ہے ایک قسم کے، وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ وظائف پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو تو وظائف اتنے پڑھے ہی نہیں جاتے، اس لیے آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لمبے وظیفے پڑھنا، پورا پورا دن چلے کاٹنا، پورا پورا دن تسبیح لے کے بیٹھے رہنا، یہ اسلام کا اسلوب نہیں ہے۔ اسلام نے بڑے سادہ زندگی دی ہے اور سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی بات کو بیان کر کے نعمتوں کو، خوبیوں کو، آگے دعا کتنی، پھر دعا تو ہونی چاہیے نا سورہ بقرہ جتنی۔ اب یہاں لوگ آگے مجھے بڑے فخر سے بتا رہے سورہ بقرہ ہم روز پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ جس طرح پڑھتے ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہے، یہی پڑھا جاتی ہے نا، یہ کون سا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ پڑھیں نا آپ آرام سے، آرام سکون سے، ایک ایک لفظ کو جدا کر کے، پھر میں پوچھوں گا کیسے پڑھتے ہیں، کہ جی ہم تو 1.5 لاکھ مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں روز۔ بھائی آپ جیسے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں کوئی طریقہ قبول نہیں ہے، ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کون سا وظیفہ ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت۔ ایک بندہ وہ یوں پڑھ رہا تھا، میں پوچھا کہ تم کیسے پڑھتے ہو 1 لاکھ بار روز؟ یہ جو میں آپ کو پڑھتا ہے میں تو خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کدھر سے آئے گی؟ پڑھنے کا انداز سیکھیں۔ اللہ نے اتنی دیکھیں اتنی بڑی کامیابی
کہ اللہ نے جنت پوری کا کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 یہ دعا ہے، فرمایا الذین یقولون ربنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اتنی چھوٹی دعا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اتنی چھوٹی سی دعا پڑھ کے وہ کہاں پہنچ گئے، اور یہ دعا بس پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو جنت میں تمہیں کامیاب نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو کامیاب لوگ ہیں، اللہ کہتے تھے یہ یوں کہا کرتے تھے، اب یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اب آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ فلاں اس طرح کرکٹر کامیاب ہو کر آج قومی ہیرو بن گیا، میں ایسے کرکٹ کھیلوں، میں ایسے بزنس کروں، میں ایسے یہ کام کروں، تو آپ جنت والوں کو دیکھ کر کیوں نہیں کہتے؟ قرآن آپ کو بتا رہا ہے، پوری ویڈیو آپ کے سامنے ہے قرآن کی، اور اللہ آپ کو یوں نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ یوں کہا کرتے، الذین یقولون، یہ یوں کہا کرتے تھے ربنا، اب آپ سارے پڑھیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ دیکھیں اتنے جامع الفاظ، ربنا پہلے کہا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اس میں اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ آ گئی، پیار، محبت، غضب، سب کی۔ ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے آئے۔ پہلا تو آپ نے گواہی دے دی کہ آپ مومن ہیں، اللہ ہم تیری ساری باتیں مانتے ہیں، اننا آمنا۔ اب تو ایک کام ہمارے ذمے ہے، اور وہ حدیث ہے، وہ بھی مسلم شریف میں پوری جامع، کہ ایک کام بندے کا ہے، ایک اللہ کا ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنا کام کیا، چاہے تھوڑا کیا، لیکن ہم ایمان تجھ پہ لاتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس آپ ایک کام کر دیں کہ آپ میرے گناہ معاف کر دیں، چونکہ میں انسان ہوں، خطا کرتا ہوں، تو اس لیے میرا گناہوں کو معاف کرنا آپ کر لیں اختیار، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، یہ میں اقرار کرتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ وقنا عذاب النار، جب میں مروں گا نا تو مجھے دوزخ میں داخل نہ کرنا، مجھے اس عذاب سے بھی بچا لینا۔ یہ دعا کی برکت سے اس آگ سے بھی اللہ بچاتے ہیں جو کل آنے والی ہے حشر میں، دوزخ کی شکل میں، جو قبر میں، اس سے بھی بچاتے ہیں۔ جو دنیا میں آگ ہے، یہ انسان کا گھر دوزخ بن جاتا ہے، جھگڑے، فساد، زندگی اجیرن بن جاتی ہے، یہ سب اللہ بچا لے گا۔ اس دعا آیت نمبر 16 سورہ آل عمران کو آپ روزانہ اگر پڑھیں گے اور 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی جنت دے گا، اور یہ نعمتیں ساری دے گا کہ پہلا متقین میں شامل کرے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو گھر کی زندگی پرسکون بنا دے گا، تیسرا میاں بیوی میں، بچوں میں پیار محبت پیدا کر دے گا، رشتوں سے خیر نکلے گی اور سکون نکلے گا، اور پھر اللہ مالی طور پہ آپ کو وسعتیں، ترقیاں عطا فرمائے گا۔ یہ دعا کی خاصیت وہاں ملے گی، اللہ وہاں کا ذکر کر رہا ہے، لیکن جب بھی اللہ وہاں کا کل کا ذکر کرتا ہے تو نقد ہوتا ہے آج۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں تم کل کے بجائے آج کو بھی چاہتے ہو، تمہیں زیادہ پیار ہے کہ آج بھی کچھ ملے، تو یہ آج اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہمیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔